बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद छठी नज़्म बरसात के साथ, और शायर का नाम है अख्तर शेरानी। आज इस नज़्म पर हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें शेर नंबर 3, 4 और 5 की तशरीह की जाएगी। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आइए शेर नंबर 3 पढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं। ये मींह के कतरे मचल रहे हैं कि नन्हे सैयारे ढल रहे हैं, उफक से मोती उबल रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। मीह, ये तलफ़ुज़ इसका जो है ज़हन नशीन कर लीजिए। कुछ बच्चे इसको मीना पढ़ जाते हैं जो कि गलत है। ये लफ्ज़ मीह है, मीह, और इसका मतलब है बारिश। ढलना, नीचे गिरना। नन्हे सैयारे, बारिश के कतरे। उफक, वैसे तो आसमान का किनारा जो है उसे उफक कहते हैं, लेकिन वो जगह आसमान पर जहां जमीन और आसमान मिलते हुए महसूस होते हैं उसको भी उफक कहा जाता है। मोती उबलना, मोती नमूदार होना। मोती लुटाना, दौलत बखेरना या मोती बखेरना। मफहूम है कि बारिश के कतरे इस अंदाज से उतर रहे हैं कि लगता है जैसे सैयारे नीचे आ रहे हों। उफक से घटाएं मोतियों की दौलत निछावर कर रही हैं। अहम निकात में देखते हैं। सबसे पहली बात कि इस शेर में मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है और बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है। जैसे कि मोती उबलना, ठीक है। मोती उबलना का मतलब जो है मोतियों का नमूदार होना या एकदम से बेकरार होकर जाहिर होना भी हम इसका मतलब ले सकते हैं। तो बड़ा उम्दा और एक नया मुहावरा है। फिर मोती लुटाना भी एक मुहावरा है और इसका मतलब है बेशुमार दौलत लुटाना, दौलत बखेरना। या मोती खुद एक कीमती चीज़ है, इसलिए इसका मतलब लिया जा सकता है कि दौलत जो है वो बेदरेग लुटाना। दूसरी बात कि इस शेर में भी पहले अशार की तरह बारिश बरसने का मंजर है। पहले दो अशार में आपने देखा कि बादल आने का तस्करा है और बादलों के बरसने का तस्करा है, लेकिन इस शेर में अब जो बारिश बरसने के बाद आसमान से नीचे पानी के कतरे जो आते हैं वो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। तो उस मंजर को लफ्ज़ों की सूरत में बयान किया गया है, या यूं कह लें कि उस मंजर की लफ्ज़ी तस्वीर कशी की गई है और लफ्ज़ों से एक बारिश की पेंटिंग जो है वो हमारे सामने रख दी गई है। तो बारिश का बरसने का मंजर, यकीनन इसको पढ़ के आपकी आंखों के सामने भी वो मंजर आ जाता होगा, और जितनी बार भी आपने बारिश देखी होगी वो सारे मनाजर आपकी आंखों के सामने आ जाते होंगे। तो बहुत ही उम्दा मंजरकशी है। एक शेर देखिएगा। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे भरपा, घंघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। फिर इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मचलना, इसका मतलब होता है बेचैनी, बेकरार, यानी मचलना, बेकरारी में लोग मचलते हैं या बेचैन होते हैं। तो पानी के कतरों का आसमान से मचलते हुए नीचे आना इस बात की गवाही दे रहा है कि पानी के कतरे नीचे आने के लिए बेकरार हैं। या यूं कह लें कि वैसे तो आबी बुहारात जो हैं वो ज़मीन से ही ऊपर जाते हैं, तो एक तरह से ज़मीन से बिछड़े हुए जो पानी के कतरे हैं जो आसमान में थे, जो बादल बन गए थे, अब वो दोबारा अपनी ज़मीन से मिलने के लिए बेकरार हैं। या यूं कह लीजिए कि ज़मीन की कदम बोसी के लिए मचल रहे हैं कि कब हम
दोबारा ज़मीन पर जाएंगे और ज़मीन को छुएंगे, उसे मस करेंगे और दोबारा जहाँ से हम उठे थे वहीं हम वापस चले जाएंगे। तो एक तरह अपने यूं कह लें कि परदेश से देश की जानिब जो है वो बारिश के कतरों का सफ़र जो है जारी है। और फिर शायर ये भी ये बताना चाह रहे हैं कि वो सैयारों की तरह नीचे आ रहे हैं। एक शेर देखिएगा कि चलना वो बादलों का ज़मीं झूम झूम कर, और उठना आसमां की तरफ झूम झूम कर। तो एक तशबीह का इस्तेमाल है यहाँ, जैसा जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि बारिश के जो कतरे हैं उनको सैयारों से तशबीह दी जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्तिआरा है, लेकिन ये इस्तिआरा नहीं है, क्योंकि के हरफ तशबीह के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और फिर ये है कि इसमें जो है पानी के कतरों का भी तज़किरा हो गया है। तो ये मी के कतरे मचल रहे हैं कि नन्हे सैयारे ढल रहे हैं, यानी पानी के कतरों को आसमान से नीचे आते हुए सैयारों से तशबीह दी गई है। सैयारे भी रोशन होते हैं, गोल होते हैं, चमकदार होते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो बिल्कुल पानी के कतरे भी वैसे ही लग रहे हैं कि जैसे आसमान से सैयारे नीचे उतर रहे हैं। तो ये एक बड़ी उम्दा और जदीद तशबीह है जो शायर ने इसमें इस्तेमाल की है। शेर देखिएगा कि फिजाओं में बहार आने लगी है, खुशी हर चीज पर छाने लगी है। और फिर दूसरे मिसरे में इस्तिआरा है कि उफक से मोती उबल रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। उफक जैसे मैंने कहा आसमान का किनारा, यानी आसमान की जानिब से अ, मोती उबल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बारिश के कतरों को मोती कहा गया है। तशबीह नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त पानी के कतरों के लिए मोती का लफ्ज जो है मुस्तार लिया गया है, लिहाजा इसको हम इस्तिआरा कहेंगे। तो ये इस्तिआरा क्यों बरता गया है और क्या इसमें तशबीही ताल्लुक है, क्या दोनों में मुश्तरक सिफत है, वो भी बताता चलूं कि पानी के कतरे भी गोल, चमकदार, खूबसूरत, और इसी तरह मोती भी गोल, चमकदार और खूबसूरत होते हैं। इसलिए बारिश के कतरों के लिए मोती का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही उम्दा इस्तिआरा है। घटाएं मोती लुटा रही हैं। तो देखिए एक बार फिर मोती लुटाना, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुहावरा है और इसका मतलब है दौलत लुटाना। तो आसमान या आसमान पर मौजूद जो घटाएं हैं या बादल हैं, जो गहरे नीले या काले बादल हैं, उनके पास पानी के कतरों की दौलत है, या यूं कह लीजिए कि मोतियों की दौलत है, और बेशुमार मोती हैं उनके पास पानी की सूरत में। तो वो अपनी दौलत को जमीन पर लुटा रहा है। वो बादल अपने सारी दौलत, अपनी सारी कमाई, अपने सारे मोती इस जमीन पर कुर्बान कर रहा है। तो ये मुहावरा भी है जी। ठीक है जी, अब चलते हैं जी शेर नंबर 4 की जानिब। नहीं है कुछ फर्क बहरो बर में, खींचा है नक्शा यही नजर में, ये सारी दुनिया है एक समंदर, बहारें जिसमें नहा रही हैं। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल अल्फाज तो नहीं है। बहरो बर, बहर कहते हैं समंदर को, और बर खुश्की को कहते हैं। तो बहरो बर का मतलब खुश्की और समंदर। खींचा है नक्शा यही नजर में, इसका मतलब है कि यूं ही नजर आता है, यानी इसी तरीके से नजर आ रहा है। तो मफहूम है जी इसका कि यूं नजर आ रहा है कि गोया समुंदर और खुश्की में कोई फर्क नहीं रहा, हर तरफ पानी ही पानी है, जैसे समुंदर हो जिसमें बहारें नहा रही हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा अहम निकात नहीं है, दो तीन बातें हैं जो बयान करने की काबिल हैं। सबसे पहली बात कि इसमें मुबालगा का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने पहले कुछ मुहावरों का जिक्र किया, कुछ तशबीहात का जिक्र किया,
اب ایک مبالغے کا جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے، تو اس نظم میں تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، مبالغے ہیں، محاورے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منظر کشی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بھی بیان کیا تھا۔ تو مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ ہوتا کیا ہے کہ یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر بتاتا چلوں، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور اتنی عمدگی سے اس طریقے اور اس سلیقے سے بیان کرنا کہ سننے والے کو وہ جھوٹ محسوس نہ ہو، بلکہ سننے والے کو اس کی سماعتوں پر یہ بار نہ گزرے، اس کو اچھا لگے سن کر، ایک صوتی حسن ہو اس میں، اور اس مبالغے کو سن کر یقین کرنے کو جی چاہے۔ تو اس طریقے سے شاعر نے مبالغے کا استعمال کیا ہے۔ مبالغہ کیا ہے کہ بارش ہونے کے بعد، یعنی اب منظر ہے بارش ہونے کے بعد کا، کہ اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اور لگ ہی نہیں رہا کہ زمین کہاں ہے اور سمندر کہاں ہے۔ ویسے تو پورے ہمارے اس دنیا میں کہتے ہیں کہ 3 یا 4 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ ایک حصہ جو زمین ہے، یا جو خشکی ہے، وہ علاقہ بھی سارا پانی سے بھر گیا ہے، لہٰذا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ پانی کدھر ہے، سمندر کدھر ہے، اور خشکی والا علاقہ کدھر ہے۔ تو اسی طرح کا ایک منظر جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ پھر ایک شعر دیکھیے گا کہ دور تک پھیلا ہوا پانی ہی پانی ہر طرف، اب کے بادل نے بہت کی مہربانی ہر طرف۔ بہت عمدہ شعر ہے۔ تو بارش کی یا برسات کی شدت کا جو بیان ہے وہ اس میں آیا ہے، اور مبالغے کے ذریعے آیا ہے۔ اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے کہ ہر جانب پانی ہی پانی ہے، کیا میدان، کیا صحرا، کیا پہاڑ، کیا سبزہ زار، کیا لوگوں کے گھر، کیا گلیاں، کیا شہر، کیا بستی، کیا گاؤں، کیا قصبے، ہر جانب جس طرف بھی نگاہ اٹھتی ہے صرف پانی ہی پانی ہے، اور یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ خشکی والا علاقہ کون سا ہے اور تری والا علاقہ کون سا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ ساری دنیا ہی جو ہے وہ سمندر بن چکی ہے۔ پھر اس میں بڑی ایک عمدہ بات جو ہے وہ بیان کرتا چلوں کہ ہریالی کا نکھر جانا دکھایا گیا ہے۔ یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہاں پہ کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں جس میں نہا رہی ہیں، تو بہاروں کا نہانا مطلب یوں سمجھ لیں کہ بہار آنے کے بعد جو سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، اس میں ایک نکھار، ایک شباب، ایک جوبن سا آ جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز جوان ہو گئی ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بہاریں جب آتی ہیں تو ہر جانب رونق سی لگ جاتی ہے، اگرچہ کہ یہ موسم بہار کا نہیں ہے، اور نہ ہی شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بہار میں بارش ہو رہی ہے، منظر صرف برسات کا ہی ہے۔ لیکن چونکہ بارش آنے کے بعد ہر چیز دھل گئی ہے، نکھر گئی ہے، سنور گئی ہے، سج گئی ہے، اور ان پر جو گرد و غبار ہے پودوں پر، پھولوں پر، سبزے پر، وہ اتر گیا ہے، اور ہر چیز صاف اور شفاف نظر آ رہی ہے۔ جس طرح انسان خود جو ہے جب نہا لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے وہ نئے سرے سے جوان ہو گیا ہے، اس پر شباب آ گیا ہے، اس کی تھکاوٹ اتر گئی ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ اتر گیا ہے، اور اپنی طبیعت میں وہ بڑا حشاش بشاش محسوس ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح بہاروں کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور اس بہاروں میں نہا کر لگ رہا ہے کہ تمام پیڑ پودے، پھول، کلیاں، سبزہ، ہریالی، ان سب پر ایک عجیب عالم شباب کی سی کیفیت ہے، اور ہر چیز مسکرا رہی ہے، حشاش بشاش ہے، سبزہ بھی جو ہے وہ نکھرا نکھرا سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو بڑا ہی عمدہ منظر شاعر نے پیش کیا ہے۔ جی شعر دیکھیے گا کہ پودے ہوں کہ وہ پتے دھل گئے ہیں، اور گنچوں کے منہ بھی
کھل گئے ہیں۔ تو آخری بات اس شعر کے حوالے سے کہ اس میں تشبیہ آئی ہے جی، اور تشبیہ کیا ہے کہ دنیا ایک سمندر ہے۔ تو یہاں دنیا کا بھی ذکر ہے، سمندر کا بھی ذکر ہے، اس لیے ہم اس کو تشبیہ ہی کہیں گے کہ یوں لگ رہا ہے، دیکھیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں کہ ساری دنیا، تو اس میں بھی لفظ کے بطور تشبیہ کے حرف تشبیہ کے طور پہ آیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یوں لگ رہا ہے، اتنا پانی برسا، اتنی برسات ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ساری دنیا ایک سمندر بن چکی ہے اور جس میں بہاریں جو ہیں وہ نہا رہی ہیں۔ تو ایک شعر آخر میں، جدھر بھی دیکھو ہے پانی پانی، عجیب سا ایک سما ہے چھایا، بہاریں آئی ہوئی ہیں ہر سو، فضائیں جھولا سا جھولتی ہیں۔ تو اب مقطع سے پہلے جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ چمن ہے رنگیں بہار رنگی، مناظر سبززار رنگی، ہے وادیوں کو حسار رنگی، کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ چمن کا مطلب باغ، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ سبزہ زار کا مطلب گھاس کا میدان۔ کوہسار کہتے ہیں طویل پہاڑی سلسلے کو۔ رنگین کا ایک مطلب تو ہوتا ہے رنگوں سے بھری ہوئی، لیکن یہاں سجی ہوئی یا خوبصورت بھی اس کا ایک مطلب لیا جا سکتا ہے۔ رنگ لانا ایک محاورہ ہے، خوبصورت لگنا، اچھا نظر آنا، اثر دکھانا، پھل لانا یا نتیجہ نکالنا۔ مفہوم ہے جی کہ برسات نے ماحول اتنا پرکشش بنا دیا ہے کہ چمن سبزہ زار کے مناظر، وادیاں، پہاڑ سب نہایت خوب رو نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت تکرار جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کسی لفظ کی بار بار تکرار ہونے سے، ایک لفظ بار بار دہرایا جائے تو اس کو صنعت تکرار کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لفظ رنگین جو ہے یہ 4 بار جو ہے استعمال ہوا ہے، 3 بار پہلے مصرے میں اور 1 بار دوسرے مصرے میں، تو 4 بار اس کی تکرار ہوئی ہے۔ چمن ہے رنگی، بہار رنگی، مناظر سبزہ زار رنگی، تو اس سے صوتی حسن آ جاتا ہے اور شعر بڑا خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ اب برسات ہو جانے کے بعد، یعنی برسات جب ہو جائے، ختم ہو جائے، بارش رک جائے، تو اس کے بعد کا جو منظر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ منظر کشی کی گئی ہے، اور بڑا ہی خوشگوار اور خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ۔ کوئی بھی شخص دیکھے تو اس کی طبیعت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اور پھر مناظر فطرت پر جوبن ہے۔ عزیز طلبہ، ایک بات بتاتا چلوں کہ عام پانی جو ہوتا ہے اگر وہ پودوں پر، پیڑوں پر، پتوں پر، پھولوں پر گرایا جائے تو اس کے اثرات اتنے نہیں ہوتے جتنا کہ بارش کا پانی۔ بارش کا پانی جو ہے وہ عام پانی سے زیادہ پودوں، نباتات اور پیڑوں، پھلوں، سبزیوں اور اس طرح کے کلیوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو یہ پانی جو ہے آبی بخارات کی صورت میں زمین سے ہی اوپر اٹھتا ہے اور بادل بن جاتا ہے، لہذا آبی بخارات میں جراثیم نہیں ہوتے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آلودگی سے پاک پانی ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو پودوں کو نقصان دے یا انسانوں کو نقصان دے۔ صاف اور شفاف پانی ہوتا ہے، بالکل پاکیزہ پانی کی طرح۔ دوسری بات کہ یہ پانی جب بارش بن کر نیچے آتا ہے تو پھر اس کے برسنے کے بعد پودے جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ آکسیجن جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ جب یہی پانی جو فضا میں ہوتا ہے تو فضا میں موجود آکسیجن، نائٹروجن اور ہائیڈروجن جو ہے ان کو حل کر کے نائٹریٹ اور یوریا وغیرہ بناتا ہے، اور نائٹریٹ اور یوریا جو ہیں یہ پودوں کے لیے
بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں، ایک طرح سے ان کی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ایک طرح سے کھاد بن جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو ان کی نشو و نما، ان کی بڑھوتری، ان کی نمو جو ہے وہ عام پانی سے کہیں زیادہ بارش کے پانی سے ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے ان کے لیے ایک نئی زندگی جو ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے جوانی آ جاتی ہے تمام پودوں پر اور پیڑوں پر، اور ہر چیز نکھری نکھری سی محسوس ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تمام باغ، چمن، سبزہ زار، ہر چیز پر ایک جوبن آیا ہوا ہے۔ بہاریں بھی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، رنگین ہیں، رونق ہے، ایک عالم شباب کی سی کیفیت ہے۔ اور تمام جو سبزہ زار ہیں، جو گھاس کے دور دور تک میدان ہیں، ان کے مناظر بھی انتہائی سجے ہوئے، انتہائی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، انتہائی رانائی سی محسوس ہو رہی ہے۔ اور ساری وادیاں، سارے پہاڑ، جہاں جہاں بھی آپ کو سبزہ نظر آئے، جہاں جہاں بھی آپ کو ہریالی نظر آئے، وہ سارے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، دھلے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، بڑے ہی صاف اور شفاف ہیں، جیسے کہ نئے سرے سے بہار آ گئی ہو۔ ایک شعر دیکھیے گا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نباتات کے لیے بارش کا پانی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور اس سے پودوں میں جو نمو ہوتی ہے وہ عام پانی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے پیڑوں پودوں کے لیے یہ کھاد جیسا درجہ رکھتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا کہ پھولوں میں بسی ہوئی فضا ہے، خوشبو سے لدی ہوئی ہوا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں آخر میں اس شعر میں، بجلیوں کا رنگ لانا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے بجلیاں جو ہیں، وہ بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، وہ جس کو بادل کا گرجنا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جو بجلی نظر آتی ہے آسمان پر، اس کے بعد ہی بارش ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے بجلیوں کا چمکنا ہی جو ہے ان پیڑوں پودوں اور پتوں پر جو رانائی اور ایک نکھار سایا ہے، اس کی وجہ بجلیوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ جو رنگ، ہر چیز ایک رنگ لے آئی ہے۔ رنگ لانا بڑا عمدہ ایک محاورہ بھی ہے، جو کہ میں نے بتایا بھی ہے کہ اس کا مطلب خوبصورت لگنا بھی ہے، اس کا مطلب اچھا نظر آنا بھی ہے، اس کا مطلب اثر دکھانا بھی ہے، اس کا مطلب پھل لانا بھی ہے، اس کا مطلب اچھا نتیجہ نکالنا بھی ہے۔ تو ہر چیز جو ہے رنگ لا رہی ہے، یعنی اپنا اثر دکھا رہی ہے، اپنا ایک اچھا نظر آ کر ایک نتیجہ نکالا جا رہا ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت ایک پرکشش سا منظر ہے، جو کہ اس پوری نظم میں ہمیں ایک بلکہ مختلف مناظر اس میں نظر آتے ہیں، اور بجلیوں کا رنگ لانا بھی ایک بڑا عمدہ محاورہ جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ شعر ہے جی کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیر خن۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ مجھے یاد رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔